अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। आज मैं सबसे पहले आप लोगों से कहना चाहती हूं कि मैं जानती हूं काफ़ी दिन हो गए हैं पीछे से एपी को नहीं दिया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है मुझे क्योंकि मैंने दोनों नावल देने होते हैं और उसके अलावा पीछे से एपी। तो आई होप आप लोग मेरी इस इशू को समझेंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी पीछे को ख़त्म कर दूँ। इसीलिए मैंने कोशिश की है कि आज की एपी में मैं तकरीबन 5 एपिसोड जो पीछे वाली हैं उन्हें रीड करूँ और जल्दी से जल्दी हम आगे वाली एपिसोड तक पहुँच जाएं। आप लोगों को भी पढ़ने में आसानी होगी। जो लोग इसको पीछे से पढ़ रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो तकरीबन इतना ज़्यादा ताउन कर रहे हैं मेरे साथ कि जब मैं एपी को नहीं देती तो वो ज़्यादा पैनिक नहीं करते। तो आज हम जल्दी से करते हैं एपी को रीड और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी एपी को ख़त्म कर दूँ, यानी ये पीछे वाली जितनी भी एपिसोड रहती हैं, ताकि आप लोग भी आगे से पढ़ सकेंगे। आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो अगर आपको मेरी आवाज़ से थोड़ा मसला हो, थोड़ी इरिटेशन हो, तो आप आवाज़ को म्यूट कर देना, क्योंकि मुझे शायद थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बुखार हो रहा है, तो उस वजह से बोलने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है ना। लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग इरिटेट ना हों। तो अभी हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं एपी को। सज़ाए इश्क एपिसोड नंबर 51, नावल निगार शाज़मीन मेहदी। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी, सिवाय अंजशा के गिरते आंसुओं के अलावा। नासिर गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जबकि उसके साथ अफनान बैठा था, मगर सीट की पुश्त से सर टिकाए वो आंखें बंद किए हुए था, जबकि बुरहान अंजशा के साथ पीछे बैठा था। अंजशा का हाथ अभी भी बुरहान के हाथ में था, मगर चेहरे पर मुकम्मल संजीदगी थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद अंजशा की मदम हिचकियों की आवाज़ आती। वो जानती थी जो पीछे रह गया था वो शायद अब से कभी न मिल पाए। बाबा का आखिरी फिक्रा अभी तक उसके कानों में गूंज रहा था, मगर बाबा उसे धोखा करेंगे उसने कभी सोचा नहीं था। और फिर गाड़ी बुरहान के महल नुमा घर में आ रुकी थी। बाहर अच्छी खासी रात हो चुकी थी, मगर महल में रात के इस पहर भी सुबह का मंजर था। नासिर और अफनान दोनों उतर गए, जबकि नासिर ने पीछे वाला डोर खोला था। चलें? बुरहान ने वैसे ही बेतासर लहजे में पूछा। वो खुद अपनी तरफ से उतरा था। अंजशा भी उसके पीछे उतरी। महक भाग कर दरवाजे पर आई थी और मोहम्मदीन चचा भी। वो दोनों ही हैरत ज़दा थे अपनी अपनी जगह, क्योंकि वो दोनों नहीं जानते थे कि वो लोग कहाँ गए थे। ऊपर से आज तीसरा दिन था ज़रगुल के गए हुए। उसके जाने के बाद घर बेहद सुनसान सा महसूस होता था। महक पिछले 3 दिन यूनिवर्सिटी भी नहीं गई थी। भाई, ये महक ने नासिर की तरफ झुकते सरगोशी में पूछा। गुड़िया, ये भाभी हैं तुम्हारी? उसकी सरगोशी पर नासिर ने कहा। हैं? मतलब बुरहान भाई ने शादी कर ली? ये कितनी प्यारी हैं। महक ने उस गुड़िया जैसी लड़की को देखते कहा था। ऊपर से उसकी ग्रीन आंखें कांच जैसी। महक पहली बार देख रही थी इस तरह की आंखें। अंजशा का हाथ अभी तक बुरहान के हाथ में था। वो उसे लिए घर में दाखिल हुआ। अंजशा आज पहली बार इस घर को देख रही थी। वो कभी यहाँ नहीं आई थी। नासिर वहाँ से ही अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ गया था, जबकि अफनान भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो लोग जानते थे बुरहान अंजशा से सख्त खफा है। अभी वो किसी से कोई बात नहीं करेगा। बेहतर था दोनों ही इस मौजू पर पहले बात करें और अंजशा खुद बुरहान का गुस्सा ठंडा करे। बुरहान बिना कुछ कहे अंजशा को ऊपर ले गया अपने रूम में। उसने जैसे ही कमरे के बाहर लगी स्क्रीन पर हाथ रखा, दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। ये उस महल के अंदर भी शायद कोई और महल था, उस शहनशाह का। बुरहान ने अंदर आते ही उसका हाथ छोड़ा, जबकि अंजशा जो उसकी खामोशी से डर रही थी, उसके हाथ छोड़ते ही उसके रोने में तेज़ी आ गई। बुरहान मुड़कर उसे देखने लगा, मगर अंजशा चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा चुकी थी। 1 2 3 मिनट ऐसे ही गुजर गए। सफ़ेद रंग की सिंपल मैक्सी जिस
کے نیٹ پر ہلکا موتیوں اور دھاگے کا کام تھا۔ وہ اس میں سامان سے اتری اپسرا لگ رہی تھی۔ نازک سی سنہری بالوں کے جوڑے میں سے آوارہ بال اس کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے چہرے کے۔ مہندی سے صاف مومی ہاتھ اس وقت چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ وہ سرخ دوپٹہ جس پر حسن کی دلہن لکھا تھا، وہ اسی پر تو نگاہ پڑتے برہان کا خون رگوں میں کھولا تھا۔ اسے وہ نکاح کے پہلے ہی اس کے سر سے اتار چکا تھا۔ اس کا سوگوار حسن کسی کی بھی نگاہ بھٹکا سکتا تھا، مگر جو لوگ اس کے ساتھ تھے وہ اس کے ہاتھ تھے۔ رستے میں ناصر نے غلطی سے بھی ایک نگاہ غلط نہ ڈالی تھی اس کی طرف، اور نہ اس کے آدمیوں نے، جبکہ عفنان تو اسے پہلے ہی اپنی بہن مان چکا تھا۔ مگر پھر بھی سارے رستے وہ آنکھیں بند کیے زرگل کی یاد میں رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر آئی جی کے گھر اسے ایک الگ سی کشش محسوس ہوئی تھی، جیسے وہاں کی ہوا میں ارہا کی خوشبو رچی ہو۔ وہ اور ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ وہاں سے واپسی پر مسلسل رونے اور بھوک کی وجہ سے انجشا لرز رہی تھی۔ برہان اور غصہ برقرار نہیں رکھ سکتا تھا، اور انجشا سے تو بالکل نہیں۔ اسے صرف غصہ اس چیز کا تھا کہ اس نے اسے آگاہ کرنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ کم سے کم اسے ایک بار بات تو کرتی۔ وہ زرگل کے معاملے میں مصروف تھا، اسی لیے انجشا سے رابطہ نہ کر پایا تھا، مگر اگر وہ کال ٹھیک وقت پر نہ آتی تو کیا ہوتا؟ اس وقت وہ کسی اور کی ہو چکی ہوتی۔ یہ سوچ آتے ہی وہ پاگل ہو رہا تھا۔ مگر وہ اس طرح انجشا کو روتے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ تکلیف میں تھی تو برہان خوش کیسے رہ سکتا تھا؟ اس نے آگے بڑھتے اس کے گرد حصار قائم کرتے اسے اپنے ہونے کا مان بخشا تھا، تاکہ انجشا کھل کر رو سکے، اور انجشا خوب روئی بھی تھی۔ ماں مجھے معاف، شش، ابھی کوئی بات نہیں، میں ابھی آتا ہوں، تم رونا نہیں ابھی۔ انجشا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں بس 2 منٹ میں آیا۔ تو انجشا نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ نیچے آیا تو مہک ابھی تک ہال میں کھڑی تھی۔ مہک، کھانے کی ٹرے تیار کر سکتی ہو؟ جی بھائی، اوکے۔ تبھی اس کی نظر باہر گئی تھی۔ عفنان باہر لان میں بینچ پر بیٹھا تھا۔ مہک، تم یہ اوپر لے جاؤ، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ جی۔ وہ آج تک اوپر نہیں گئی تھی، مگر اجازت ملتے اوپر چلی گئی۔ دستک پر انجشا نے سر اٹھا کے دیکھا تو ایک پیاری سی لڑکی کھڑی تھی۔ السلام علیکم بھابی۔ برہان کا حوالہ۔ انجشا نے روئی آنکھوں سے سر ہلایا۔ یہ برہان بھائی نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ خود کہاں ہیں وہ؟ انجشا نے برہان کا پوچھا۔ وہ عفنان بھائی کے پاس گئے ہیں۔ ہوں، تم میری مدد کرو گی یہ دوپٹہ اتارنے میں؟ انجشا کو جوڑے میں لگی پن چبھ رہی تھی سر میں۔ جی ضرور۔ وہ فوراً اس کے پاس آئی۔ آپ بہت نہیں، بہت سے بھی بہت پیاری ہیں۔ انجشا بے نام سی مسکرائی اس کی بات پر، اور پھر مہک نے ہی اس کے دوپٹے کو ایک طرف رکھتے اس کے جوڑے سے پنیں نکالی تھیں، جبکہ مہک کی آنکھیں برہان کا کمرہ آج پہلی بار دیکھتے چندیاہ گئی تھیں حیرت سے۔ ایسا کمرہ اس نے اپنی پوری دنیا میں نہ دیکھا تھا، اور شاید نہ دیکھنا تھا آگے۔ بھابی کھانا کھا لیں۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں، انجشا نے انکار کیا، جبکہ مہک کچھ نہ بولی۔ اب بھلا وہ کیسے اصرار کرتی؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عفنان چونکا برہان کی آواز پر۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں آخری بار عفنان اور ارہا بیٹھے تھے۔ ایسے ہی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ الٹا عفنان نے پوچھا۔ تمہیں دیکھا تو آ گیا۔ عفنان، تم ٹھیک ہو؟ ہاں۔ تو پھر اس وقت یہاں؟ اندر چلیں، یہاں ٹھنڈ ہے۔ ہوں، چلو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ انجشا سے ناراض نہ ہونا، عفنان نے برہان سے کہا۔ جو کیا ہے اس نے میرا سوچتے خون کھول رہا ہے۔ بہت محبت کرتی ہے تم سے، اس لیے اس نے یہ کیا۔ عفنان کے لہجے میں درد تھا، محبت کی جدائی کا۔ برہان کچھ کہے بنا اس کے گلے لگ گیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہوں، اوکے، جاؤ، انجشا تمہارا ویٹ کر رہی ہوگی۔ تم ٹھیک ہو؟ برہان کو اس کی فکر تھی۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، میری فکر نہ کرو، اپنی نئی نویلی بیوی کی کرو۔ اپنے گھر والوں کے لیے اداس ہوگی۔ وہ اپنی جگہ ہے اور تم اپنی۔ دونوں دنیا کو میری۔ تم دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتا۔ عفنان اس کی محبت پر مسکرایا۔ اوکے، جاؤ، اب جانتا ہوں میں۔ میری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، یہ تو ہے۔
اوکے میں چلتا ہوں، مگر تم میڈیسن لے کے اب آرام کرو گے؟ ہوں، افنان نے سر ہلایا۔ برہان جیسے ہی سیڑھیوں پر آیا اسے مہک ملی تھی۔ انجشا نے کھانا کھایا؟ نہیں بھائی۔ اوکے تم جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ جی، وہ کہتے نیچے چلی گئی جبکہ برہان نے کمرے میں آتے بٹن پریس کیا تو دروازہ خود بخود ہی بند ہوتا چلا گیا تھا، جبکہ انجشا اٹھ کر شیشے کی دیوار کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ سمپل سے گون ڈریس میں وہ اپنی تمام تر معصومیت سے لب کاٹتی اپنی اشکوں سے لبریز آنکھوں کو برسنے سے روک رہی تھی۔ وہ آج ایک انتہائی بڑا قدم اٹھا چکی تھی جو یقیناً صحیح نہیں تھا۔ پتہ نہیں ماما بابا پر کیا قیامت گزر رہی ہوگی۔ وہ اس وقت برہان زیدی کے نکاح میں آ چکی تھی۔ وہ انجشا عظیم سے انجشا برہان بن چکی تھی، اور اس وقت وہ برہان زیدی کے محل نما کمرے میں ایک مجسمہ لگ رہی تھی۔ روم میں پھیلی خاموشی میں گھڑی کی ٹک ٹک خلل پیدا کر رہی تھی۔ ابھی 1 گھنٹہ ہی تو ہوا تھا ان کے نکاح کو۔ انجشا بہت روکنے کے باوجود بھی آنسوؤں کو روک نہ پائی تھی۔ تبھی انجشا کو اپنے گرد باہوں کا خسار محسوس ہوا تو پل بھر کو وہ چونکی تھی۔ برہان کب روم میں آیا وہ نہیں جانتی تھی، نہ اس کی آمد کو محسوس کر پائی تھی۔ برہان نے اس کے سنہری بال ایک کندھے پر کرتے اس کے گرد حسار تنگ کیا اور اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے گہرا سانس کھینچا تھا۔ وہ آج خود کو دنیا کے خوش قسمت انسانوں کی اول صفت میں شمار کر رہا تھا۔ ماضی میں جو ہوا اس کا انعام اس کا رب اسے آج انجشا کی صورت دے چکا تھا۔ اس کے دکھ، ہر درد کا مداوا انجشا کی صورت ہو چکا تھا۔ برہان نے انجشا کی شفاف گردن پر اپنے نرم گرم لبوں کا لمس چھوڑا تو انجشا سمٹی تھی۔ اس کے خضار میں مہک متا رہی تھی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ مجھے بھوک نہیں، انجشا نے اپنی ہچکی کو روکتے کہا، جبکہ برہان نے پیچھے ہوتے اس کے گرد سے گرفت ڈھیلی کی مگر چھوڑی نہ۔ کیوں بھوک نہیں؟ برہان جانتا تو تھا اس کی سچویشن، مگر اسے ایسے اداس غمگین بھوکا ہرگز نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ادھر دیکھو، برہان اس کے سامنے آیا مگر انجشا نے آنکھیں نہ اٹھائیں۔ برہان نے کہتے اس کے ہاتھ سے اس کی تھوڑی کو اونچا کیا۔ اس کی اشکوں سے سرخ ہوتی آنکھیں وہ تڑپ اٹھا تھا اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھتے۔ برہان نے ان اشکوں سے لبریز جلتی آنکھوں پر اپنے لبوں سے مرہم رکھا تھا اور انجشا کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ برہان کا ساتھ پاتے ہی اس کے سینے میں منہ دیے وہ دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ برہان نے اسے ایسا کرنے سے نہیں روکا تھا، جانتا تھا بہت کرب درد ہے اس کے اندر جو رونے سے ختم تو نہیں مگر کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ انجشا کو ابھی بہت وقت لگنا تھا پہلے کی طرح نارمل ہوتے۔ کچھ دیر بہت سارا رونے کے بعد وہ خود ہی پیچھے ہوئی۔ چہرہ رونے کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اور چہرے کو دیکھتے برہان کو تکلیف ہوئی مگر وہ انجشا کو کسی بھی طرح خود سے دور نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ برہان نے جھکتے اس کے آنسو لبوں سے چن لیے۔ انجشا ایسے وقت میں بھی حیا سے آنکھیں بند کر گئی تھی جبکہ سارے بدن میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی تھی۔ آج وہ اس کے نام ہو گئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی اس کے جنون سے واقف تھی، جانتی تھی جب پہلے کبھی اسے روک نہیں پائی تھی تو اب تو بات ہی الگ تھی۔ وہ اس کے نکاح میں آ چکی تھی، اس کی دسترس میں۔ برہان اس کی بند آنکھیں اور کپ کپاتے نازک لبوں کو دیکھتے مسکرا اٹھا۔ بہت مشکل تھا ان لرزتے ہوئے ہونٹوں سے نظریں چرانا جو اسے مدہوش کرتے اپنی طرف مائل کر رہے تھے کہ وہ انہیں چھو کر اپنے لمس سے مہکا دے، انہیں آج اپنے لمس سے روشناس کروا دے، مگر وہ اس وقت اپنی نازک سی جان کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا جب وہ خود پر سے اپنا اختیار کھو کر اسے چھوئے گا تو پھر کسی بھی طرح کی حد بندی اسے روک نہیں پائے گی۔ وہ انجشا کو مکمل طور پر اپنا بنانا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے ابھی کچھ دیر انتظار کرنا پڑتا۔ آؤ، برہان کہتے پیچھے ہوا۔ انجشا جو آنکھیں بند کیے اس کی کسی بھی شدت بھرے لمس کی منتظر تھی، اس نے آنکھیں کھولی۔ آؤ، برہان اس کی آنکھوں کی حیرانگی دیکھتے بنا جواب دیے اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے تک لایا جہاں کچھ دیر پہلے مہک کھانا سیٹ کر کے گئی تھی۔ برہان انجشا کو بیٹھا کر خود اس کے سامنے بیٹھا اور چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اسے کھانا کھلانے لگا۔
अंजिशा भी चूँकि कल रात से भूखी थी बिना कोई भी एहतजाज किए खाने लगी। क्या हुआ बुरहान? उसकी मुंह के करीब निवाला लेकर गया था। उसकी दोबारा आंसू भरी आंखों को देखते बोला, जिस पर अंजिशा ने सर झटक कर नफ़ी में सर हिलाया। अंजिशा, जबकि अब की बार वो कुछ भी कहे बिना उसके गर्दन में मुंह छुपाते उसके गिर्द बाजू का हसार बांध गई। बुरहान उसकी मासूम हरकत पर मुस्कुरा दिया और हाथ में पकड़ा नवाला वापस रखते उसकी नाजुक कमर के गिर्द हसार तंग किया। अंजिशा, बुरहान को अपनी गर्दन भीगती हुई महसूस हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी कमर सहला रहा था। वो कल रात से मुसलसल जागी हुई थी और अभी मेहरबान लम्स पाते ही उस पर गनूदगी तारी होने लगी थी। वो कुछ न बोली। बुरहान की हमवार आहिस्तगी से चलती सांसों से वो समझ गया था कि वो नींद में जा रही है और ये उसकी नींद की मेडिसिन का ही असर था। वो चाहता था कि अंजिशा मुकम्मल और भरपूर नींद ले ताकि उसकी असाब नॉर्मल हों, उसका दिमागी तनाव कम हो सके, जिसके लिए उसका अभी सोना बेहतर था। बुरहान ने उसके सर का बोसा लिया और एहतियात से उसे बाहों में भरते बेड पर लाया। आहिस्तगी से उसे बेड पर लाकर उस पर कंबल दुरुस्त किया था और खुद फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो वो करीब आधे घंटे से उसी पोजीशन में सो रही थी जैसे बुरहान लटा कर गया था। बुरहान उसे अपने कमरे में अपने बेड पर देखते अंदर तक सरशाद हो गया। खुद ब खुद उसके लबों की तराश में मुस्कान बिखरी। मिरर के सामने आते उसने खुद पर स्प्रे किया था और घने भीगे बालों में उंगलियां चलाते उन्हें पीछे सेट किया। कमरे में उसके बॉडी स्प्रे की दिल फरेब महक हर सू बिखरी थी। नीम गर्म पानी से उसके शटल असाब फ्रेश हो गए थे। आज उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली थी जो उसके लिए हाथ से भी बहुत ऊपर थी। वो एक अनमोल तोहफा थी अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए, जिसका कोई नेमोल बदल नहीं था। बुरहान बेड पर बैठते उसकी तरफ झुका था और यकीन करने के लिए उसके नरम रुई जैसे गाल पर नरमी से लब रखे। नींद में भी अंजिशा उसके लमस पर कसमसाई। बुरहान मुस्कुरा दिया उसकी हरकत पर और तकिए पर सर रखते अंजिशा का सर अपने बाजू पर मुंतकिल किया था। अब वो उसके बेहद करीब थी और आज एक अरसा दराज के बाद बुरहान ने सुकून से आंखें बंद की थीं और बंद आंखों से साइड पर पड़ा रिमोट कंट्रोल उठाकर बटन प्रेस किया था जिससे सारे रूम की ऑटोमेटिक तेज़ रोशनी मदम हो गई थी। जी, आपको किससे मिलना है? गार्ड ने बाहर आते पूछा था। अरहा ने गाड़ी का शीशा नीचे किया। जी, मुझे जरहान जैदी से मिलना है, मगर साहब तो 2 दिन के लिए दुबई गए हुए हैं। ओह, अरहा को सुनकर मायूसी हुई। क्या आप मुझे उनकी आबाई घर का पता दे सकते हैं? सॉरी मैम, सर गुस्सा होंगे। अरहा को गुस्सा आया सुनकर। मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। आप अपना नाम बताएं, मैं गांव पहले बात करता हूँ। मेरा नाम अरहा अजीम है। आप जरहान साहब से क्यों मिलना चाहती हैं? क्या पहले से जानती हैं? अरहा ने उसे पुलिस वालों की तरह तफ्तीश करते देखा। अगर वो कहे कि वो पुलिस वाली है या नहीं जानती तो शायद वो पता ना दे। ऊपर से दानियाल को भी उसके आबाई घर का एड्रेस नहीं मिला था। जी, मैं उनकी बाहर की दोस्त हूँ, हम साथ पढ़ते थे। दानियाल ने बताया था कि जरहान इटली से आर्किटेक्ट पढ़ के आया था। ओह अच्छा, और फिर 5 मिनट के बाद उसने मुकम्मल पता बता दिया था। शुक्रिया। अरहा ने शुक्रिया कहते ग्लासेस लगाए और गाड़ी का शीशा चढ़ाते गाड़ी को रिवर्स किया। कुछ ही देर में वो गांव के रास्ते पर गामजन थी और फिर मुसलसल 3 घंटों की मुसाफत के बाद वो जाहिदाबाद के गांव के हदूद में दाखिल हो गई थी। दूर से ही उसे शान शौकत और सुर्ख ईंटों मार्बल से बनी वो हवेली नज़र आने लगी जिसका उसे गार्ड ने बताया था। मतलब वो सच के बहुत करीब थी। गाड़ी धूल उड़ाती लम्हा बा लम्हा हवेली के करीब होती जा रही थी। सूरज ने अपनी किरणों का रुख बदलना शुरू कर दिया था। साइल लंबे होने लगे थे। हेलो SHO दानियाल, मैंने जो डेटा मांगा था वो मिला? यस, मैंने आपको अभी सब डेटा सेंड किया है। इसमें जरहान जैदी की सारी इन्फॉर्मेशन है। गुड, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम, अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ज़रूर। आज मैं बुरहान जैदी के माजी के करीब पहुंची हूँ। एक दिन अफनान का माजी भी मेरे सामने होगा। हवेली का मेन गेट खुला हुआ था मगर
کافی سارے مزارے کام کر رہے تھے۔ وہ اجنبی گاڑی کو دیکھتے فوراً اس کی طرف بڑھے تھے۔ ارحا نے گاڑی کی بریک لگائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کون ہیں اور یہاں کس سے ملنا ہے؟ میں شہر سے آئی ہوں، مجھے زرحان زیدی کے گھر والوں سے ملنا ہے۔ جبکہ زرحان کے نام پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو یوں دیکھا تھا جیسے اس نے کسی خلائی دنیا کے انسان کا نام لے لیا ہو۔ کہیں میں غلط جگہ پر تو نہیں آ گئی، ارحا نے دل میں سوچا۔ آئیں آئیں آپ۔ ایک دم سے ان کے چہروں پر خوشی بکھر گئی تھی۔ ارحا کو ان کی سمجھ نہ آئی۔ ارحا گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتی اندر آ گئی۔ آئیں آئیں نا آپ۔ پال میں کئی لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ اتنا وی آئی پی پروٹوکول، ارحا کو حیرت ہو رہی تھی۔ آئیں ایک عورت اسے یہ بڑی سی راہداری سے گزرتی بڑے سے ہال میں لے آئی، جبکہ باقی لوگ باہر ہی رک گئے تھے۔ ساری حویلی میں عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ارحا بیٹھنے کی بجائے گھوم کر اس دیوار کے قریب آ گئی جس پر تصویریں بڑے بڑے فریموں میں نصب تھیں۔ ارحا انہیں دیکھنے لگی۔ تبھی ایک ملازمہ جو کم عمر ہی لڑکی تھی، وہ پانی اور چائے کے ساتھ لوازمات لے کر وہاں آئی، جبکہ جو ارحا کو لے کر آئی تھی وہ اوپر چلی گئی تھی۔ میم صاحبہ، یہ کون ہیں؟ ملازمہ جھجک کر رک گئی، جبکہ باقی سب ملازمائیں بھی جمع ہو گئی تھیں کچن میں اور دور دور سے ہی وہاں جھانک رہی تھیں۔ سب کے لیے یہی بہت تھا کہ آج سالوں بعد کوئی زرحان کا جاننے والا یہاں آیا تھا۔ اسے تو خود 3 سال گزر گئے تھے یہاں قدم رکھے۔ یہ کون ہے؟ اس نے وہاں نصب بڑی سی تصویر کو دیکھتے کہا۔ یہ بڑے صاحب کے پوتے ہیں، برہان صاحب۔ ملازمہ کی بات پر ارحا چونکی تھی اور دوبارہ تصویر کو دیکھا۔ یہاں برہان بہت چینج تھا، ارحا بھی پہلی نظر میں پہچان نہ پائی۔ یہ تصویر تب کی تھی جب وہ کوئی 8-9 سال کا بچہ تھا۔ اب کہاں ہوتے؟ ارحا نے غور سے دیکھتے سراسری سے لہجے میں پوچھا۔ یہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، ملازمہ کے کہتے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں، جبکہ دوسری طرف ارحا ساکت تھی۔ یعنی جو وہ ان سے کہہ کر آئی تھی وہیں یہ لوگ برہان کے بارے میں جانتے تھے۔ تبھی سیڑھیوں سے ایک ادھیر عمر شخص آتا دکھائی دیا تھا ارحا کو۔ ملازمہ نے فوراً آنکھیں صاف کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں انکل۔ ارے انکل نہیں، دادا جان کہو، تم میرے زر کی دوست ہو۔ زرحان کا نام لیتے ان کے لہجے میں شفقت اور محبت گھل گئی تھی۔ ارحا نے نظریں چرائیں اپنے جوٹ پر۔ جی دادا جی، کچھ عرصہ پہلے ہی اٹلی سے یہاں شفٹ ہوئی ہوں، تو بس زرحان سے ملنا تھا، سوچا سرپرائز دوں گی، مگر وہ دبئی چلا گیا۔ ارحا کمال مہارت سے جھوٹ پر جھوٹ بول رہی تھی۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ زرحان اسے کتنا بڑا ہے، اور شاید اگر وہ اسے ایسے دوستانہ انداز میں خود کا نام لیتے سن لے تو ایک پال کو وہ بھی سچ مان لے۔ آپ اکیلے رہتے؟ یعنی زرحان کے موم ڈیڈ؟ وہ سب لوگ زر کی ماں زرناب کی بھتیجی کی شادی میں گئے ہیں۔ اوکے، مگر آپ اکیلے ہیں گھر؟ بچہ، میں کہاں اکیلا ہوں، میرے دونوں پوتوں کی یادیں میرے ساتھ ہیں، کہتے ان کی آنکھیں نم ہوئیں۔ دونوں؟ ارحا نے جان بوجھ کر کہا۔ زر نے تمہیں بتایا نہیں؟ جی جی بتایا تھا، مگر میرے ذہن میں نہیں رہا۔ ارحا گڑبڑا گئی۔ سندس جی صاحب جی، جاؤ کمرہ تیار کرو۔ بچہ آپ پہلے ریسٹ کرو، فریش ہو جاؤ، پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ ارے نہیں نہیں دادا جان، مجھے واپس جانا ہے۔ بالکل نہیں بچہ، آپ آج کہیں نہیں جانے والی، آپ میرے زر کی دوست ہو۔ وہ تو نہیں آتا، مگر آپ کے آنے سے لگ رہا ہے میرا زر ہی آیا ہو۔ نہیں آیا مطلب؟ بہت لمبی کہانی ہے، جاؤ پہلے آرام کر لو، کافی لمبے سفر سے آئی ہو، کھانے پر ملتے۔ جی۔ ارحا واقعی میں فریش ہونا چاہتی تھی، اوپر سے یہاں پر شہر کے مقابلے میں ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ ابھی بے شک شام کے 5 ہوئے تھے، مگر ایسا لگ رہا تھا رات ہو گئی ہو۔ باہر دھند ہونی شروع ہو چکی تھی۔ اب یہ کیا معاملہ تھا؟ زرحان یہاں کیوں نہیں آتا؟ ارحا کمرے میں داخل ہوتے مسلسل یہی سوچ رہی تھی۔ جتنا وہ حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، بات اتنی ہی الجھ رہی تھی۔ ایپیسوڈ نمبر 52۔ برہان کی آنکھ کھلی تو نظر سیدھی اپنے سینے پر سر رکھے ہر چیز سے انجان معصومیت سے سوئی ہوئی انجشہ پر گئی۔
کیا یہ کوئی خواب تھا؟ اس کے دل نے سرگوشی کی۔ اگر یہ خواب ہے تو وہ ساری عمر اس خواب میں بتا دینا چاہتا تھا، مگر نہیں، یہ حقیقت تھی۔ وہ اس کی ہو چکی تھی، ہاں وہ اس کی ہو چکی تھی، اس کے پاس تھی، اس کی باہوں میں۔ برہان کی زندگی کی یہ صبح آج تک کی ہر صبح سے خوبصورت اور خاص تھی۔ اس کی آنکھوں کی پیاس بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کتنے پل گزر گئے تھے اسے انجشا کو یک تک دیکھتے، مگر وہ نیند کی دوائی کے زیر اثر گہری نیند میں تھی، اس لیے اس کی مجنونیت کا بھی اثر نہیں ہوا تھا اس پر۔ برہان نے ہولے سے اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ اب کی بار انجشا کے ماتھے پر ہلکے سے بال نمایاں ہوئے تھے۔ اسے یقیناً اپنی نیند میں خلل پسند نہیں آیا تھا۔ برہان کو شرارت سوجی تو اس نے مسکراتے اپنا عمل دوبارہ دہرایا تھا۔ اب کی بار انجشا نے بمشکل اپنی نیند سے بوجھل پلکوں کو ذرا سا کھولا تھا، وہ دوبارہ بند کر لیا۔ مطلب وہ ابھی بیدار نہیں ہو پا رہی تھی، اسے سونا تھا۔ اب برہان نے اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ جھک کر اس کے بالوں پر لب رکھے اور احتیاط سے اس کا سر تکیے پر رکھا۔ اسے اب اٹھنا تھا، اس کے جم کا وقت ہو چکا تھا اور انجشا کا بھی اور سونے کا موڈ صاف ظاہر تھا، اسی لیے برہان اس پر کمبل درست کرتا اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ کروٹ کے بال چہرے کے نیچے ہاتھ رکھے سو رہی تھی۔ برہان کو بلا اختیار اس پر پیار آیا۔ مفہر کلب، میری واپسی تک اچھے سے نیند پوری کر لینا، اس نے جھک کر اس کے گال کو نرمی سے چوتے سرگوشی میں کہا تھا۔ انجشا کے دل کی دھڑکن نیند میں بھی تیز ہوئی تھی۔ اسے عادت ہو چکی تھی اس وقت ہر روز زرگل کو دیکھنے کی، مگر پچھلے 4 دنوں سے اسے اس وقت نہیں دیکھا تھا۔ ان گزرے 6 ماہ میں وہ جب صبح جم کے لیے اٹھتے تھے تو اسی وقت زرگل بھی نماز ادا کر کے کچن یا ہال میں موجود ہوتی تھی، مگر اب وہ جا چکی تھی۔ آپ رہنے دیں، میں کرتی ہوں۔ افنان کے کانوں میں ایک سرگوشی گونجی تھی۔ زرگل کا کچھ عرصے پہلے کہا فقرہ افنان کے ہاتھ رک گئے تھے۔ پروٹین پاؤڈر دودھ میں مکس کرتے، ایسا لگا تھا وہ کہیں آس پاس ہو، مگر وہ نہیں تھی۔ اس کی تو صرف یادیں تھیں اس کے دل و دماغ میں۔ افنان نے شلف سے ٹیک لگاتے آنکھیں بند کی تھیں۔ یوں راہ وفا کی سلب پر 2 قدم اٹھانے کا شکریہ، بڑا پر خطر تھا یہ رستہ، تیرے لوٹ جانے کا شکریہ۔ جو اداس ہیں تیرے ہجر میں، جنہیں بوجھ لگتی ہے زندگی، انہیں دیکھ کر سر بزم یوں تیرا منہ چھپانے کا شکریہ۔ تیری یاد کس کس بھیس میں میرے شعر و نغمہ میں ڈھل گئی، یہ کمال ہے تیری یاد کا، مجھے یاد آنے کا شکریہ۔ مجھے علم نہیں مٹ سکی تھی جو گفتگو کی وہ تشنگی، ملا دید سے بھی سکوں مجھے، سر بزم آنے کا شکریہ۔ ہے زمانے بھر کا اصول جو وہ اصول تم نے نبھا دیا، یہ رسم ٹھہرے گی معتبر، مجھے بھول جانے کا شکریہ۔ مجھے ہنستا حال سا دیکھ کر تیرے ہونٹ پھول سے کھل اٹھے، مجھے غم نہیں مجھے دیکھ کر تیرے مسکرانے کا شکریہ۔ افنان۔ برہان جو ابھی نیچے آیا تھا کچن میں لائٹ آن دیکھتے اس کی طرف بڑھا۔ اس وقت محمد دین چچا تو ہرگز نہیں ہوتے تھے، اس وقت تو زرگل۔ برہان نے جیسے ہی اندر قدم رکھا افنان کو اس حالت میں دیکھتے وہ چونکا تھا۔ افنان تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے پاس آتے بولا۔ برہان کی آواز پر افنان ہوش کی دنیا میں لوٹ آتا۔ ہوں، کیا ہوا تمہیں؟ نہیں کچھ نہیں افنان، میں ٹھیک ہوں برہان، بس ایسے ہی سر میں درد ہے۔ تم نے میڈیسن لی؟ ہاں۔ تو پھر درد کیوں ہے؟ برہان سچ میں پریشان ہو چکا تھا۔ ایسے ہی شاید۔ تم نے واقعی میڈیسن لی تھی کیا؟ ہاں یار، تم میری چھوڑو، بتاؤ انجشا کیسی ہے؟ ٹھیک ہے؟
اسے بھی نیند کی میڈیسن دی تھی تب سوئی، ورنہ تو رو رہی تھی۔ مشکل وقت ہے اس کے لیے بہت، ہاں جانتا ہوں، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، مگر یہ سب سسر صاحب کی جلد بازی نے کیا، مگر اس کا خمیازہ انجشا کو بھگتنا پڑے گا۔ اپنے گھر والوں سے دوری اس سے برداشت نہیں ہوگی، مگر تم اپنی محبت سے انجشا کو زندگی کی طرف واپس لے آؤ گے، اور انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، سب ٹھیک ہو جائے گا، برہان نے عفنان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ انشاءاللہ۔ خیر چلو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، چلو۔ ارحا کے ہاتھ میں کچھ کپڑے تھے، ارحا کو واقعی نہیں پتا تھا کہ اسے رکنا پڑے گا۔ وہ کپڑے وغیرہ کچھ بھی نہیں لے کر آئی تھی۔ شکریہ۔ ارحا نے گرم کپڑے لیے، ویسے بھی وہ رات کو یہ کپڑے پہن کر نہیں سو سکتی تھی۔ کھانا لگ گیا ہے، آپ کپڑے بدل کر نیچے آ جائیں۔ اوکے، میں آتی ہوں۔ ارحا نے چینج کیا تھا اور فون آن کیا، جو کافی دیر سے بند تھا۔ پتہ نہیں کب سب کیسے ہوں گے، اور انجشا کیا ہوا تھا۔ سوری ماما بابا، اس نے وال پیپر پر لگی فیملی فوٹو کو دیکھتے کہا۔ انجشا کبھی خوش نہ رہتی حسن کے ساتھ، میں جانتی ہوں میں نے جو کیا وہ بہت غلط کیا، شاید جاننے کے بعد آپ لوگ مجھے بھی معاف نہ کریں، مگر میں اپنی گڑیا کو روتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مانتی ہوں برہان کا کام ٹھیک نہیں، مگر وہ غلط انسان نہیں ہے، اور مجھے اگر ثبوت مل گئے تو پھر یہ بات میں ثابت کر دوں گی۔ اصل میں ارحا کو جب پتہ چلا تھا زرحان کے پاکستان میں نہ ہونے کا، تو اب اس کے پاس ایک ہی چارہ تھا، اسے ہر حال میں زرحان کے آبائی گھر جانا تھا، مگر وہ جانتی تھی اتنی جلدی اس کی واپسی نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ نکاح روک پائے گی۔ اور پھر اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہوتے اس نے وائس چینجر کے تھرو برہان کو کال میں لائی تھی، اور انجشا کے نکاح اور بابا والی ساری بات اسے بتا دی تھی، اور پھر ساری بات بتاتے جلدی سے فون آف کر دیا تھا۔ اب آگے کا کام برہان کا اپنا تھا۔ ارحا نیچے آئی تو اویس صاحب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ارحا کو دلی شرمندگی محسوس ہوئی کہ وہ لیٹ ہو گئی تھی۔ سندس آگے ہوتے کھانا سرو کرنے لگی۔ کھانے کے دوران اویس صاحب ارحا سے چھوٹی موٹی باتیں کرتے رہے تھے، جن کے جواب میں زیادہ تر ارحا کو جھوٹ کا ہی سہارا لینا پڑ رہا تھا۔ دادا جی، ایک سوال پوچھوں اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو؟ ہاں بیٹا پوچھو، انہوں نے اجازت دی۔ زرحان یہاں کیوں نہیں آتا؟ ارحا کے سوال پر انہوں نے گہرا سانس فضا کے سپرد کیا تھا۔ کبھی کبھی ہم سے کچھ ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں جن کی معافی نہیں ہوتی۔ یوں سمجھ لو ہم سب سے بھی ماضی میں کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے ایک پوتا تو سالوں پہلے ہی ہم سے دور چلا گیا، اور دوسرا 3 سال پہلے۔ کہتے وہ رنجیدہ ہو گئے تھے، آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ارحا سمجھی تو نہ، مگر وہ اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دے سکتی تھی۔ سوری دادا جی، آپ میری وجہ سے دکھی ہو گئے۔ کوئی بات نہیں، بلکہ مجھے میرے پوتوں کے بارے میں باتیں کر کے اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تمہارا ان کا ذکر کرنا مجھے اچھا لگا ہے۔ ویسے کیا میں پوچھ سکتی ہوں برہان کو بچپن میں کیا ہوا تھا؟ اویس صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کوئی اور بات کرتے ہیں، ارحا ان کی حالت کے پیش نظر بولی۔ 9 سال کا تھا جب اس کے والدین کی وفات ہو گئی، اور پھر 11 سال کی عمر میں وہ بھی ہم سے جدا ہو گیا۔ کیا ہوا تھا اسے؟ ارحا کے پلے کچھ خاص نہ پڑا۔ مطلب وہ یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ برہان اب اس دنیا میں نہ تھا، کیونکہ وہ تو زندہ تھا؟ یعنی یہ سب اس بات سے انجان ہے، اور مجھے جب تک ساری بات پتہ نہیں چل جاتی مجھے انہیں انجان ہی رکھنا ہوگا۔ ماں باپ کے جانے کے بعد وہ کچھ خود سر ہوتا جا رہا تھا، تو اس کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا اسے ہاسٹل بھیجنے کا، اور پھر وہاں جاتے اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور گاڑی جل گئی۔ ارحا کو گلے میں کچھ اٹکتا محسوس ہوا۔ اس کی اور برہان کی کہانی تو سیم ہوتی جا رہی تھی۔ پھر کیا بیٹا، وہ چلا گیا؟ میں تو وہ بد نصیب انسان ہوں جسے اپنے پوتے کا آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ دادا جی پلیز روئیں نہیں، کہتے وہ رونے لگے تھے۔ ارحا اٹھ کر ان کے پاس آتی بولی، بس بیٹا اب تو دن گزار رہا ہوں، اور زرحان یہاں کیوں نہیں آتا؟ ارحا پوچھنا تو چاہتی تھی، مگر ان کی طبیعت کے باعث اس نے رہنے دیا، اور پھر ان سے وہ کافی دیر برہان اور زرحان کے بچپن کے قصے سنتی رہی۔
بھائیو کاش آپ بھی یہاں ہوتے، شادی پر اتنا مزہ آ رہا ہے۔ گڑیا آپ جانتی ہو میں اس طرح کی جگہوں پر نہیں جاتا۔ آپ تو ہو ہی بورنگ پرسن۔ یاشا کی بات پر زرحان ہنسا۔ اسے بزنس میٹنگ کے لیے دبئی جانا پڑا تھا جبکہ یاشا گاؤں واپس آ گئی تھی۔ ود اپنے پپی کے، اور اب کزن کی شادی پر بھی گئی تھی مگر اسے ساتھ لے کر۔ زرنا بیگم کو پپی کو دیکھ دیکھ کر ہی غصہ آتا تھا مگر کچھ کہہ نہیں سکتی تھیں کیونکہ پپی زرحان نے دیا تھا یاشا کو۔ آپ واپس کب آ رہے ہو؟ جلدی آئیں، مجھے واپس آپ کے پاس آنا ہے، مجھے نہیں اب رہنا حویلی۔ اوکے میری جان، میں آپ کو اپنے پاس لے آؤں گا۔ زرحان فائل چیک کرتے کرتے اس سے بھی بات کر رہا تھا۔ بھائیو ہم بھی اب آپ کی اب جلدی سے شادی کریں گے۔ یاشا کے اچانک کہنے پر اس کا ہاتھ رکا۔ اور کس سے کرو گی بھائیوں کی شادی؟ لڑکی بھی تو ہونی چاہیے نا؟ زرحان نے مسکراتے کہا۔ آپ ڈھونڈو نا جلدی جلدی لڑکی، یہ میرا کام تھوڑی ہے۔ مجھے نا بس ایک پیاری سی معصوم سی بھابھی چاہیے، اچھی سی۔ مطلب تمہیں 3 بھابیاں چاہیے؟ زرحان نے حیران ہوتے کہا۔ 3 نہیں، صرف 1 عدد بھابھی چاہیے۔ گڑیا پھر ایک میں یہ ساری خوبیاں ہونا تو مشکل ہے۔ جی نہیں، مل جائے گی، آپ تلاش تو کریں۔ چلیں جی، جو حکم میری گڑیا کا۔ اور زرحان کی بات پر یاشا ہنسنے لگی تھی اور پھر کافی دیر اس سے اوٹ پٹانگ باتیں کرتی رہی اور وہ مکمل دھیان سے سنتا اور مسکراتا رہا۔ ماما بابا، انجشا نیند میں اپنے ماما پاپا کو پکار رہی تھی۔ برہان جو ابھی ابھی اندر داخل ہوا تھا اس کی بڑبڑاہٹ سنتے رکا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ انجشا، وہ اس کی طرف بڑھا۔ انجشا اٹھو۔ قریب آنے پر اس کی بڑبڑاہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ انجشا آنکھیں کھولو، میں ہوں نا پاس؟ جبکہ ٹھنڈ میں بھی اس کے ماتھے پر ننھی ننھی بوندیں ابھر آئی تھیں۔ انجشا، برہان نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتے اسے اپنے ساتھ کا تحفظ دیا۔ یقیناً وہ کسی خواب کے زیر اثر تھی۔ انجشا کی آنکھیں کھلی تو کچھ پل اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں ہے، مگر خود پر جھکا سایہ اس نے پلکیں اٹھائیں۔ برہان، ہوں میری جان، میں ہوں۔ برہان، ماما بابا کہتے وہ رونے لگی۔ شش، کچھ نہیں ہوا، تم خواب دیکھ رہی تھی۔ برہان نے اسے ساتھ لگا لیا۔ مم، میں نے دیکھا وہ مجھ سے دور جا رہے ہیں۔ برہان اس کی حالت سمجھ سکتا تھا۔ نہیں جا رہے وہ کہیں۔ میں ہوں نا، رونا بند کرو۔ برہان نے اس کا چہرہ سامنے کرتے ماتھے پر بوسہ دیا۔ انجشا کا دماغ ابھی مکمل بیدار ہونے لگا تھا، اسے سب یاد آنے لگا۔ وہ تھوڑی سی اٹھی۔ برہان بھی سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ انجشا نے آنسو صاف کیے۔ برہان نے کچھ پل اس کے روئے روئے سے چہرے اور بھیگی آنکھوں کو دیکھا اور پھر جھک کر اس کے گال کو نرمی سے چھوا۔ ہماری زندگی کی نئی صبح مبارک ہو۔ اب کی بار انجشا کے چہرے پر لالی سی بکھری تھی، حیا کی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھ پر یقین ہے۔ انجشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو چلو ابھی اٹھو اور فریش ہو جاؤ۔ مگر وہ رکی۔ میرے پاس تو آؤ میرے ساتھ۔ برہان نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا، جس پر اپنا ہاتھ رکھتی انجشا اٹھی۔ برہان اس کے ہاتھ میں رنگ دیکھتے مسکرایا۔ یعنی یہ نہیں اتاری تھی اس نے؟ انجشا نے نرم کارپیٹ پر پاؤں رکھے اور پھر کانچ کی دیوار پر۔ برہان نے جیسے ہی ہاتھ رکھا وہ کھلتی چلی گئی تھی۔ اس کے اندر آ کر انجشا کو لگا تھا وہ کسی خوابوں کی دنیا میں قدم رکھ چکی ہو۔ ہر طرف ترتیب سے رکھی اشیاء، دیوار گیر الماریاں۔ برہان نے ایک کبرڈ کے آگے سے شیشہ ایک طرف دھکیلا تھا، اس کے اندر لیڈی ڈریسز ترتیب سے سیٹ تھے۔ برہان، انجشا حیران ہوئی۔ ڈرو نہیں، تمہاری سوتن کے نہیں ہیں، تمہارے ہی ہیں۔ یہ وہ ڈریسز ہیں جن میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے تمہارے لیے شاپنگ کی تھی۔ انجشا کا رکا سانس بحال ہوا، ورنہ وہ ایک پل کے لیے نہ جانے کیا کیا سوچ چکی تھی۔ اور پھر برہان نے اپنی پسند سے ہی ایک ڈریس اس کے لیے نکالا تھا، ریڈ شرٹ اور کیپری۔ شرٹ کے بازو پر آف وائٹ کام تھا اور ساتھ آف وائٹ ہی بڑا سا دوپٹہ۔ انجشا اسے لیتی باتھ میں چلی گئی۔ ایپیسوڈ نمبر 53۔ یہ حذیفہ کہاں ہے؟ شہداد کو کافی دیر سے وہ نظر نہیں آ رہا تھا تو ارد گرد دیکھتے پوچھا۔ وہ نمش کی طرف گیا ہے۔ نمش کی طرف؟ ہاں، یہ اس کا روز کا معمول نہیں بنتا جا رہا۔ قریب میں پچھلے 3-4 دن سے نوٹ کر رہا ہوں، وہ ہر وقت وہاں ہی پایا جاتا ہے۔ یہ ٹھیک نہیں، آپ جانتی ہیں اگر حذیفہ کے منہ سے ایک لفظ بھی نکل گیا تو میری ساری محنت مٹی میں مل جائے گی۔
جانتی ہوں مگر وہ نہیں کہے گا۔ میں اس سے بات کر چکی ہوں اس بارے میں تفصیلی، مگر اس کی نمش سے اچھی دوستی ہو چکی ہے اور نمش بھی اسے بھائیوں کی طرح ماننے لگی ہے۔ آج وہ نہیں جا رہا تھا مگر نمش نے خود کال کی تھی، بلکہ نمش نے ہم سب کو آج ڈنر پر انوائٹ کیا ہے۔ آج؟ ہاں آج۔ اور آپ نے کیا کہا؟ اتنے پیار سے کہہ رہی تھی، میں انکار نہیں کر پائی۔ موم، شاداب نے انہیں خفگی سے دیکھا۔ آپ اس کے قریب جا رہی ہیں، جو مشکل ہوگا آپ کے لیے اور نمش کے لیے۔ شاداب، اس کے لیے یہ سب آسان ہوگا، ٹوٹ جائے گی۔ بہت محبت کرنے لگی ہے تم سے، خود کو تمہاری پسند کے مطابق بدلتی جا رہی ہے۔ شاہ، مجھے کبھی کبھی بہت ڈر لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ماضی واپس میری آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگا ہے، بس کردار بدل گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ شاداب نے ان کی بات کی نفی کی۔ شاداب، تم کچھ غلط تو نہیں کر رہے؟ کیا غلط ہو رہا ہے بھائی؟ اسی پل حذیفہ داخل ہوا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ نہا نے بیٹے کے بگڑے حلیوں کو دیکھتے کہا۔ کچھ نہیں ماں، وہ بس میں اور نمش آپی کی مدد کر رہا تھا کیک بنانے میں، تو کریم سے میری شرٹ گندی ہو گئی۔ میں بس 5 منٹ میں چینج کر کے دوبارہ جاؤں گا۔ حذیفہ، میں بھی ہوں یہاں۔ شہزاد نے اسے یاد دلایا کہ بڑا بھائی بیٹھا تھا وہاں۔ میں لیٹ ہو جاؤں گا، آپ سے بعد میں بات کروں گا۔ دیکھ لیں۔ اچھا اسے چھوڑو، جاؤ ریڈی ہو جاؤ، ہم بھی چلتے ہیں۔ موم، شہزاد اٹھو، میں سوچ رہی ہوں اب نیکسٹ ٹائم میں دعوت کروں گی نمش کی۔ نہا بیگم سرسری سا بولی تھی، جبکہ نمش کے ساتھ تیمور شاہ بھی ہونا تھا، اور شہزاد اسے جو ابھی برداشت کرنے والا تھا یہی بہت تھا۔ میں نہیں جا رہا۔ کچھ سوچتے اس نے انکار کیا۔ مگر شاہ، میں کہوں گی کیا انہیں؟ کچھ بھی کہہ دیجیے گا، میں کسی اہم کام کے سلسلے میں باہر ہوں۔ شاہ، ہم ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں اور اتنی تمہاری روٹین کا ہمیں نہیں پتہ اتنا جتنا نمش جانتی ہے۔ اسے معلوم ہو چکا ہوگا کہ تم گھر آ چکے ہو۔ اس کی آپ ٹینشن نہ لیں، وہ میں دیکھ لوں گا۔ مطلب آپ چھوڑیں، مطلب جائیں تیار ہوں اور ڈنر انجوائے کریں۔ تم واقعی نہیں جاؤ گے؟ نہیں حذیفہ، رکو۔ وہ جلدی میں جاتا اس سے پہلے شاداب نے اسے روکا تھا۔ جی بھائی، اگر تم سے نمش پوچھے تو تم کہو گے کہ میں گھر نہیں۔ ایک اور جھوٹ، اس کی زبان پھسلی۔ حذیفہ، جی ٹھیک ہے، ایک بات کہوں ہوں، نمش آپی بہت اچھی ہیں اور آپ ان کے ساتھ بہت غلط کر رہے ہیں۔ حذیفہ کہتے رکا نہیں تھا، جبکہ شہزاد ساکت رہ گیا تھا اس چھوٹے سے لڑکے کی بات پر۔ طلال شاہ اور نہا بیگم بھی جا چکے تھے، جبکہ شہزاد اتنے ٹھنڈ میں سوئمنگ کر رہا تھا جب کسی بھی اچھے بھلے انسان کے پانی کو دیکھتے دانت بجنے لگتے تھے۔ مگر وہ شہزاد تھا، ہر روز کم سے کم 1 گھنٹہ وہ سوئمنگ کرتا تھا اپنے دماغ کو پرسکون کرنے کے لیے۔ اس وقت بھی وہ سوئمنگ کر رہا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اور بھی وہاں ہے۔ اس نے فوراً سر اٹھایا، مگر سامنے تو کوئی نہیں تھا۔ وہ مڑا تو حیران رہ گیا، کیونکہ سامنے ہی کمر پر ہاتھ ٹکائے نمش کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ آپ تو گھر نہیں ہو نا؟ اس نے تنزیہ پوچھا۔ شہزاد بنا کچھ بھی کہے دوبارہ سوئمنگ کرنے لگا۔ آپ مجھے جواب دیں گے کہ نہیں؟ وہ چلتے دوبارہ اس کے سامنے آئی۔ کیا سننا چاہتی ہو؟ وہ کنارے پر رکا، شرٹ لیس، چوڑے شانے، پانی سے بھیگے بال، قطرہ قطرہ بالوں اور داڑھی سے گرتا پانی، گرے آنکھیں اس وقت نمش پر مرکوز تھیں۔ کچھ پوچھنا تھا غالباً تم نے؟ اسے کھوئے دیکھتے شہزاد نے یاد دلایا۔ جج جی، آپ آئے کیوں نہیں؟ میری مرضی، اس نے کندھے جھٹکتے کہا، مگر میں نے آپ کا فیورٹ کیک بنایا۔ اور تم سے یہ کس نے کہا کہ کیک میرا فیورٹ ہے؟ نمش اس کی بات نہ سمجھی۔ آنٹی نے۔ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ میں ان کے ہاتھ کے بنے کیک کی تعریف کرتا ہوں۔ کیک پسند نہیں مجھے۔ اس نے پال میں اس کی کئی دنوں کی محنت پانی میں ملائی۔ آپ نہیں آئیں گے؟ نمش نے نم ہوتی آنکھوں سے پوچھا۔ شہزاد ایک بال کو رکا۔ نہیں، پکا نہیں؟ آپ کی بار؟ شہزاد چونکا تھا اس کی آنکھوں کے توقع میں دیکھتے۔ نمش کی نظریں ٹھنڈے نیلے پانی پر جمی تھی۔ نمش، اس کی پکار پر نمش نے اسے دیکھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی؟ میری مرضی، آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ نمش، پانی بہت ٹھنڈا ہے، تم برداشت نہیں کر پاؤ گی ابھی۔ شہزاد سمجھتا۔ اس سے پہلے نمش پانی میں بنا سوچے سمجھے کود چکی تھی۔ پاگل لڑکی۔ شہزاد ایک ہی جست میں اس تک پہنچا۔ نمش، یہ کیا بے وقوفی تھی؟ نمش کے 14 تبک روشن ہو چکے تھے۔ پانی کا درجہ حرارت محسوس کرتے پل میں اس کے ہونٹ رنگ بدل گئے۔ شہزاد نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور پانی کی سطح سے اوپر کیا تاکہ وہ سانس لے سکے۔ پاگل ہو تم؟ آپ کے لیے اتنی بری حالت میں بھی وہ باز نہ آئی تھی۔
شہزاد نے اسے دیکھا اور اسے کنارے کی طرف لیے بڑھا۔ تبھی ایک جھٹکے سے نمش اس کے بازوں سے پانی میں ڈوبی تھی۔ نمش شہزاد نے اسے گہرائی میں جاتے پکڑا، مگر وہ پچھلی بار کی طرح بے ہوش ہو چکی تھی۔ شہزاد کا سانس رکنے لگا۔ نمش نمش، مگر کوئی جواب نہیں تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو نہیں؟ دل اس کی سوچ پر چیخا تھا، نمش کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ نمش اسے باہر لا کر شہزاد نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ دھند بڑھنے لگی تھی۔ نمش اب کی بار بھی جب اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہ آیا تو مجبوراً شہزاد کو اس کی طرف جھکنا پڑا تھا۔ وہ اس کے بے انتہا قریب تھا، اتنا کہ اس کی گرم سانسیں نمش اپنے ٹھنڈے کپ کپاتے لبوں پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ اسے آج دوسری بار اپنی سانسیں مہیا کرتا۔ اس سے پہلے نمش نے پٹ سے آنکھیں وال کی تھیں۔ شہزاد رکا تھا، مطلب وہ ناٹک کر رہی تھی۔ دونوں کی آنکھیں نظریں اس وقت ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ تم بے ہوش نہیں ہوئی تھی؟ نمش نے نفی میں سر ہلایا اور معصوم سی بنی آنکھیں چپکتے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ شہزاد پیچھے ہٹا تھا۔ ویسے ایک بات تو بتائیں۔ نمش ویسے ہی لیٹی تھی ابھی تک۔ وہ بنا اس کی طرف مڑے اٹھ چکا تھا، نیوی بلو کلر کے ٹراؤزر میں بنا شرٹ کے، اس کے سکس ایپ۔ نمش کی نظریں اس کے چہرے سے ہوتی جیسے ہی اس کے شرٹ لیس سینے پر پڑی۔ کچھ دیر پہلے جو اس کا چہرہ سردی سے نیلا پڑ رہا تھا ابھی سرخ ہونے لگا۔ اٹھو۔ اس کی بات اگنور کرتے شہزاد نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ اتنی سردی میں وہ ٹھنڈے فرش پر لیٹی تھی، وہ بھی بھیگے کپڑوں میں۔ تیمور شاہ دیکھ لیتا تو یقیناً شوٹ کر دے سب کو۔ نمش! شہزاد نے اسے پکارا تو نمش چونکتے باہر نکلی تھی اس کے شہر سے۔ اب تم اس خلیے میں گھر جاؤ گی پاگل لڑکی، اور تم یہاں کیوں آئی؟ تمہارے ڈیڈ جانتے کہ تم یہاں آئی ہو؟ نمش نے نفی میں سر ہلایا۔ او میں بھی سوچوں انہوں نے تمہیں رات کے اس پہر یہاں کیسے آنے دیا؟ میں آپ کو لینے آئی ہوں۔ میں نہیں آ رہا۔ اس نے دوبارہ انکار کیا اور باتھ روب اٹھا کر پہنا۔ میں نہیں جاؤں گی آپ کو لیے بنا۔ تم جاؤ گی؟ نہیں۔ نمش اس کے بے حد قریب آتے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی بولی، میں نہیں جانے والا۔ تم وقت ضائع کر رہی ہو اور بھیگنے کی وجہ سے تم بیمار ہو سکتی ہو، مر بھی سکتی ہوں، مگر آپ کو کون سا فرق پڑنا ہے؟ تم جا رہی ہو کہ نہیں؟ نہیں۔ اوکے فائن، میں جا رہا ہوں چینج کرنے، تم کرو انتظار۔ وہ صفاقی سے کہتے چلا گیا۔ قریب 15-20 منٹ کے بعد واپس آیا تو نمش ویسے ہی کھڑی تھی، بلکہ سردی سے کپ کپا رہی تھی۔ اس پر کنودگی سے طاری ہونے لگی تھی۔ شہزاد کا دماغ اسے دیکھتے اپنی جگہ سے ہل گیا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ کیوں اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی مشکل میں ڈالتی جا رہی تھی؟ وہ تو سمجھا تھا کہ وہ جا چکی ہوگی، مگر وہ اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ نمش! اس نے بامشکل آنکھیں وال کی۔ اسے تیمور شاہ پر غصہ آیا۔ اتنا لاپرواہ کب سے ہو گیا تھا وہ اس کے لیے؟ وہ ابھی تک ڈھونڈنے نہیں آیا تھا۔ نمش آنکھیں کھولو۔ اوکے تم چاہتی ہو نا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں تو میں چلتا ہوں، مگر پلیز ہوش میں آؤ۔ وہ اسے بے بس کر دیتی تھی۔ کبھی کبھی شہزاد کو لگتا وہ تیمور شاہ سے بدلہ نہیں لے رہا بلکہ نمش اس سے لے رہی ہو۔ شہزاد نے ہیٹر کا ٹمپریچر بڑھا دیا تھا اور ٹاول لیتے نمش کے بال خشک کرنے لگا۔ اٹھ کر ہیٹر کے سامنے اپنے ہاتھ کرتے انہیں گرم کرتے نمش کے سرد پڑتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ قریب 15 منٹ کے بعد وہ تھوڑی پہلے سے ٹھیک ہوئی تھی۔ نمش ٹھیک ہوں، اس نے سر ہلا کر بتایا۔ پاگل ہو یار تم، جانتی ہوں۔ اب کی بار وہ مدم سی بولی تھی، ان بھیگے کپڑوں میں کیا کہوں گی اپنے ڈیڈ کو؟ کہوں گی سوئمنگ پول میں گر گئی تھی، ہاں، تاکہ وہ اپنے گھر کی طرح اسے بھی بند کروا دیں۔ روانی میں وہ کہہ گیا تھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ شہزاد رکا۔ انہوں نے بتایا تھا۔ اوہ، ویسے کب؟ اس بات کو چھوڑو، اٹھو ورنہ وہاں سب کیا سوچ رہے ہوں گے۔ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ ہاں۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ نمش کو یقین نہ آیا۔ نمش اوکے چلیں۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ پائی۔ شہزاد کا ہاتھ پکڑ کر وہ اٹھ چکی تھی اور اپنا بھیگا جیکٹ اتار کر بازو پر ڈالا۔ تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ نمش نے اس وقت سیاہ جینز پر ہائی نیک پر سیاہ ہی گرم جیکٹ پہن رکھی تھی، اس لیے اس کے کپڑے بھیگے ہونے کے باوجود بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ پانی ٹپکنا تو ختم ہو چکا تھا، وہ تمہیں باہر جا کر پتہ لگے گا۔ شہزاد جانتا تھا یہاں ہیٹر کی گرماہٹ کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں آ رہی، مگر گھر تک اسے 5 منٹ کا سفر طے کرنا تھا۔ باہر آتے ہی نمش کے دانت بجنے لگے تھے۔
شہزاد نے ہاتھ میں پکڑا جیکٹ اس کے کندھوں پر رکھا جس سے نمش کو سکون ملا تھا۔ آپ پتھر کے بنے ہو کیوں؟ وہ سمجھا نہ اس کی بات۔ مطلب رات کی اس پہر سوئمنگ کون کرتا ہے، وہ بھی جنوری میں؟ میں۔ یہ یقیناً یہ کام صرف آپ ہی سر انجام دے سکتے ہیں۔ سٹون مین ٹھیک کہا تھا اس نے، وہ واقعی ایک پتھر کا انسان ہی تو تھا، ورنہ آج اس جگہ نہ ہوتا۔ ایک بات پوچھوں؟ کچھ پل کی خاموشی کے بعد نمش نے رکتے کہا، ہوں۔ پچھلی بار جب میں سوئمنگ پول میں گری تھی تب وہ رکی، تب؟ شہزاد نے استفہامیہ نظروں سے دیکھتے کہا، تب آپ نے مجھے CPR دی تھی۔ شہزاد کو امید نہیں تھی اسے یاد ہوگا، وہ تو سمجھا تھا وہ اس وقت بے ہوش تھی۔ فرسٹ ایڈ ضروری تھی اس وقت۔ مطلب آپ نے مجھے چھوا تھا؟ شہزاد نے ادھر ادھر دیکھتے جواب دیا تھا، جبکہ نمش نے نیا سوال اٹھا دیا، تم چلو گی کہ نہیں؟ او یعنی میں آپ کی سانسوں پر زندہ ہوں۔ شہزاد کے آگے بڑھتے قدم اس کی آواز پر رکے تھے، وہ صرف تمہاری زندگی بچانے کے لیے تھا۔ میں نے اس کے آگے تم کوئی فضول سوچ نہیں سوچو گی اور نہ کچھ بولو گی، سمجھی؟ شہزاد اس کی شرارت سے بھرپور آنکھوں کو اگنور کرتے سنجیدگی سے کہتا آگے بڑھ گیا اور لمبے لمبے ڈھک بڑھتا اندر چلا گیا، جبکہ نمش کے چہرے پر مسکراہٹ ہی مسکراہٹ تھی۔ وہ ہال میں داخل ہوئی تو اماں بی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ نمش کہاں تھی تم؟ حذیفہ تو کہہ رہا تھا کہ تم… وہ کہتے رکی، میں آتی ہوں، بس 5 منٹ اور آپ جلدی سے کھانا لگائیں۔ وہ کہتے جلدی سے اوپر بھاگی، اب وقت نہیں تھا اور اسے چینج کرنا تھا۔ ایپیسوڈ نمبر 54۔ دو تین دن لگے تھے بدر کے غصے کو نارمل ہونے میں، جبکہ ہادیہ بیگم تک بات نہیں جانے دی تھی کسی نے بھی۔ سب نہیں جانتے تھے کہ ان کے دل کی آزاری ہو۔ اتنے سال ہو گئے تھے انہیں اپنوں سے دور ہوئے۔ ارے بیٹا سائیں، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، ہیزل نے اپنی طرف سے اپنی ماں کو تسلی دی، جبکہ نسا بیگم اور نور بیگم کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ انہیں بیٹا سائیں… نہیں بیٹا سائیں، آپ کیسے رستہ بھول گئیں یہاں کا؟ ماں کی طنزیہ بات پر اس کی مسکراہٹ پہلے تو سمٹی اور پھر گہری ہوئی تھی۔ وہ میں نیند میں یہاں آ گئی ہوں اماں سائیں، اس نے بھی سیدھے نہیں کہا تھا۔ وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے، آج سنڈے ہونے کی وجہ سے سبھی گھر پر تھے۔ یہ مہوش تائی سائیں اور نزہت تائی سائیں بڑا سر جوڑے بیٹھی ہیں۔ اللہ خیر ہیزل، ہادیہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ مم میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ نور تائی سائیں آپ میرے لیے اچھے سے آلو کے پراٹھے بنا دینا۔ ہاں میری جان ضرور۔ بھابھی سائیں یہ موٹی ہو جائے گی۔ نہیں ہوتی میری گڑیا، انہوں نے ہیزل کو پیار کرتے کہا۔ تمکن رمیشہ بیٹا ناشتہ ٹیبل پر لگائیں۔ جی۔ وہ دونوں ٹیبل سیٹ کرنے لگی تھی جبکہ رملہ آرام سے بیٹھی تھی، کسی ملکہ کی طرح۔ ہیزل کا اسے دیکھتے موڈ خراب ہوا، مگر وہ دن نہیں خراب کرنا چاہتی تھی، اس لیے تمکن کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں یہ لے جاتی ہوں۔ اماں کے اشاروں پر ہیزل نے آملیٹ ٹرے اٹھائی تھی دھیان سے۔ یہ تو بھاری ہے۔ ہاں 500 کلو وزن ہے، ہادیہ بیگم نے بیٹی کو دیکھتے تعصب سے کہا۔ نہیں اب اتنی بھی بھاری نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا اس لڑکی کا۔ ہادیہ تم پریشان نہ ہو، بچی ہے ابھی، نسا بیگم نے کہا۔ بھابھی سائیں آپ سب کے لیے تو ساری زندگی بچی ہی رہے گی۔ ہاں وہ مسکراتے بولیں۔ ارے سورج کہاں سے نکلا؟ اکرما نے ہیزل کے ہاتھ میں ٹرے دیکھتے کہا تھا، جبکہ اس نے گھورا۔ اکرما کے کہنے پر بدر نے کچن کی طرف دیکھا تھا، جہاں سے ہیزل ٹرے دونوں ہاتھوں میں اٹھائے آ رہی تھی، ایک طرح کے بیبی پنک سوٹ میں جس پر اس نے وائٹ کلر کی لانگ جرسی پہن رکھی تھی اور ساتھ سر پر ہم رنگ گرم ٹوپی، کندھوں پر گرم شال تھی، پنک اور وائٹ۔ جنوری کے پہلے دن تھے، مگر چونکہ آغا سائیں کی واپسی ہو چکی تھی اسی لیے حویلی کا سال کا پہلا دن دھوم دھام سے نہیں منایا گیا تھا، اور ایسا ہر سال ہی ہوتا تھا۔ نارملی سب ایک دوسرے کو مبارک دیتے اور بس، جبکہ ہیزل اپنی کھڑکی سے خوب دل بھر کے دسمبر کی آخری رات کے چاند کو دیکھ لیتی تھی اور پھر رات کو فلم دیکھتی، کوئی بھی نئی یا پرانی پسندیدہ۔ مگر اس سال اس کے پاس فون تھا اپنا، تو اس نے سب کو نئے سال کی مبارکباد کے میسج بھی کیے تھے، 3 لوگوں کو چھوڑ کر، آغا سائیں، رملہ اور بدر شاہ۔ باقی سب سے اس نے گفٹ کی بھی فرمائش کی تھی اور بتا بھی دیا تھا کہ اسے کیا کیا چاہیے، اور شاویز لالا کو تو اس نے پوری لسٹ سینڈ کی تھی، جسے پڑھتے وہ مسکرانے لگا تھا
اس کی سب فرمائشیں بچوں والی تھیں، ٹیڈی بیئر، چاکلیٹ، ڈھیر سارے، ساتھ یہ بھی لکھا تھا مطلب 2-4 سے کام نہیں چلنا، آئس کریم اور اچھی اچھی نیو کارٹون فلمز۔ بدر جو عہد کی سمجھتا تھا وہ اصل میں ہیزل منگواتی تھی، اور اس کے دیکھنے کے بعد عہد کی باری آتی۔ اور اب شاویز کی واپسی ہے، اور شاویز کی واپسی کب ہے؟ آغا سائیں کی آواز پر بدر چونکا، جو ہیزل کی طرف متوجہ تھا۔ انشاءاللہ کل، چلو چکر لگاتے رہا کرو۔ جی آغا سائیں جو حکم۔ اور اکرمہ تمہاری یونیورسٹی میں اور کتنا عرصہ باقی ہے؟ بدر پر بہت ذمہ داریاں ہیں جو وہ اکیلے نہیں نبھا سکتا، تمہیں اب بدر کے ساتھ سب دیکھنا چاہیے۔ آغا سائیں میں کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں کرنا ہوگا تمہیں۔ بدر گاؤں میں جس زمین پر تم ہاسپٹل کا کام شروع کروانا چاہتے ہو، اس کا مسئلہ کہاں تک پہنچا؟ وہ تایا سائیں دیکھ رہے ہیں مجھے، انہوں نے دوبارہ وہاں کا چکر نہیں لگانے دیا۔ بدر نے احتشام شاہ کا کہا، جی آغا سائیں وہ کام سمجھے ہو گیا ہے، جیسے ہی شہر سے نقشہ بن کے آتا ہے کام شروع ہو جائے گا۔ آغا سائیں ناشتہ لگ چکا ہے، آپ سب آ جائیں۔ رمیشہ کی بات پر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، ارے ماشاءاللہ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے۔ اکرمہ نے گہرا سانس لیتے کہا، آلو کے پراٹھے ہیزل کم کھایا کرو، نہیں تو ہمیں حویلی کے دروازے بدلوانے پڑیں گے۔ اکرمہ نے ہیزل کو دیکھتے کہا، جو پراٹھے اور دہی سے انصاف کر رہی تھی، میں نے کون سا ساری زندگی یہاں بیٹھے رہنا ہے؟ اس نے بنا سوچے سمجھے نوالا لیتے کہا تھا، جبکہ بدر کے ہاتھوں کی حرکت رکی تھی۔ شاہویز نے مسکراہٹ دباتے اس کی سنجیدہ صورت دیکھی، جو ہیزل کو ہی دیکھ رہا تھا، مگر وہ شان بے نیازی سے ناشتہ کر رہی تھی، جبکہ باقی سب بھی ہیزل کی لاپرواہی سے اچھے سے واقف تھے، اس لیے مسکراتے دوبارہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ہادیہ بیگم نے سر نفی میں ہلاتے بیٹی کو دیکھا تھا، میرے بھائی ناشتہ کر لو، کہیں نہیں جا رہی وہ۔ شاویز نے بدر کی طرف جھکتے کہا، تو اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ ارحا کو اویس صاحب سے کوئی خاص ثبوت نہیں ملا تھا، سوائے چند باتوں کے، یہاں اس کے کہ برہان کے والد کی موت کے ساتھ ہی اس کی ماں کی موت بھی ہو گئی تھی، اور پھر اس کی وہاں سے واپسی ہو گئی تھی۔ ناشتہ کرتے بدر کا فون بجنے لگا تھا، اس نے دیکھا تو چھوٹی حویلی سے کال تھی۔ نمبر دیکھتے اس کے تاثرات بدلے، اس نے آغا سائیں کو دیکھا، کیا ہوا بدر، کس کا فون ہے؟ ماں کی بات پر وہ اٹھا تھا، پہلے تو کبھی اس وقت وہاں سے کال نہیں آئی تھی۔ وہ فون کا بٹن پریس کرتا وہاں سے تیزی سے دور چلا گیا تھا۔ یہ بدر کو کیا ہوا؟ کس کا فون تھا جو اٹھ کر چلا گیا؟ نزہت بیگم آہستگی سے بولی تھی، سسر کی موجودگی میں اونچا بھی نہیں کہہ سکتی تھی، جبکہ آغا سائیں سمجھ چکے تھے بدر کا چہرہ دیکھتے کہ فون کس کا تھا۔ اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا، وہ تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ اللہ خیر، یہ بدر کہاں گیا ہے، میں دیکھتا ہوں۔ شاویز فوراً اٹھا، میں آؤں؟ نہیں، شاویز پہلے آغا سائیں نے انکار کیا تھا۔ ہیزل سمیت سب نے انہیں دیکھا، جبکہ شاویز جا چکا تھا۔ ہوگا اسے کوئی ضروری کام، انہوں نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ ویسے اکرمہ لالا، آپ کو کیا لگتا ہے صبح بدر لالا اور شاوی لالا کہاں گئے ہوں گے؟ اس وقت ہیزل اور تمکن دھوپ میں بیٹھی تھی، جب اکرمہ بھی ان کے پاس آتے گھاس پر بیٹھا۔ پتہ نہیں، میں نے آغا سائیں کو فون پر بات کرتے سنا تھا، کہہ رہے تھے بدر چھوٹی حویلی میں ہی رات تک رہے گا۔ تم نے آغا سائیں کی باتیں سنی؟ ہیزل اکرمہ شاہ کی بات پر سٹ پٹا گئی، ارے نہیں اکرمہ لالا، میں تو وہاں سے گزر رہی تھی صرف۔ شرم کرو لڑکی، بتاتا ہوں میں سب کو کہ ہیزل کو چوری باتیں سننے کی عادت ہے۔ توبہ ہے اکرمہ لالا، میں نہیں کرتی یہ گندی حرکت۔ وہ تو صرف میں نے بائی چانس سنا تھا، ہوگا انہیں وہاں کوئی کام۔ تم یہ چھوڑو، یہ کھاؤ۔ اکرمہ نے مالٹوں سے بھری ٹوکری اس کے سامنے کی، جو تمکن لے کر آئی تھی۔ ویسے اکرمہ لالا ایک بات تو بتائیں۔ ہاں پوچھو، آپ کبھی گئے ہیں چھوٹی حویلی؟ اکرمہ کو امید نہیں تھی وہ یہ پوچھے گی۔ نہیں، اس نے صاف انکار کیا، حالانکہ وہ ایک بار جا چکا تھا۔ ہم مطلب یہ نا انصافی ہم سب کے ساتھ ہی ہے، باقی سب وہاں جاتے ہیں، مگر مجھے سمجھ نہیں آتی ہم وہاں کیوں نہیں جا سکتے۔ تم نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ میں نے دیکھنی کہ اندر سے کیسی ہے، باہر سے تو اتنی پیاری ہے۔ ہیزل کو تجسس تھا اسے دیکھنے کا۔ چھوڑو اسے، تم کو نہیں پیاری وہ، آپ کو کیسے پتا؟ آپ
تو کبھی گئے ہی نہیں؟ ہیزل مشکوک ہوئی۔ ارے اندازے سے کہا ہے، مجھے نہیں لگتا وہ پیاری ہوگی اندر سے، تبھی تو وہاں کوئی جاتا نہیں۔ جی نہیں جاتے ہیں آغا سائیں، خود چاروں تایا سائیں اور بابا سائیں، اور سب سے زیادہ وہاں بدر لالا جاتے ہیں اور شاوی لالا بھی گئے ہیں۔ آخر ایسا کون سا قارون کا خزانہ وہاں دفن ہے؟ وہاں حقیقتیں دفن ہیں ہیزل، تم نہیں سمجھو گی۔ اکرما نے دکھ سے سوچا مگر خاموش رہا۔ اس حویلی کی خوشیوں کے لیے اس حویلی نے بڑی قربانی دی ہے، وقت آنے پہ تم بھی جان جاؤ گی، مگر ابھی نہیں۔ وہ سوچتے اٹھ گیا وہاں سے۔ وہ اکرما جو سب کو ہنساتا تھا، اس کی آنکھیں نم تھیں، ان کی نمی کوئی دیکھ نہ لے۔ وہ بامشکل مسکراتے اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اب تمہیں کیا ہوا؟ تمکن نے ہیزل کو کہیں گم دیکھتے کہا۔ میں چھوٹی حویلی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ کیا؟ یہی کہ وہاں اتنے عجیب سا کیوں فیل ہوتا ہے جا کے؟ مطلب تم کب گئی؟ میں گئی تھی ایک دن آغا سائیں سے بچتے، مگر اندر نہیں جا پائی۔ بدر لالا نے روک لیا تھا، ورنہ میں اسے اندر سے دیکھ آتی۔ ہاں، تاکہ جب آغا سائیں کو پتہ چلتا تو تمہیں دیوار میں چنوا دیتے، تمکن نے ہنستے کہا۔ آج تک مردوں کے علاوہ عورتوں سے کبھی اس حویلی کا ذکر نہیں سنا تھا کبھی۔ ایک دن ہیزل نے ماں سے پوچھا تو انہوں نے دکھا کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کے سامنے ہاتھ باندھے تھے کہ تم اس بارے میں کبھی کسی سے بات نہیں کرو گی، ورنہ اپنا اور ماں کا زندہ رہنا بھول جانا۔ اور واقعی ہیزل نے کبھی بات نہیں کی تھی اس کے بارے میں، آج بھی سن کر اسے یاد آتی تھی، ورنہ اس کے ذہن سے نکل گئی تھی۔ افنان کے سر میں بہت درد ہو رہا تھا، مگر اس نے چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیا تھا برہان کو۔ ابھی بھی بات لینے کے بعد اس نے میڈیسن لی تھی، مگر سر اٹھانے نہیں ہو رہا تھا۔ پچھلے 4 دن سے نیند کی دوائی لینے کے باوجود بھی وہ سو نہیں پایا تھا۔ نیند کی میڈیسن اپنا اثر چھوڑ چکی تھی شاید، بلکہ یقیناً، کیونکہ پہلے اسے میڈیسن کے کچھ دیر بعد نیند آ جاتی تھی، مگر اب ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ 2 ٹیبلٹ بھی لے کر دیکھ چکا تھا، ایک دم سے ایسا ہوا تھا، ورنہ پہلے تو وہی دوائی کھا رہا تھا۔ اسے خود کو برہان کے سامنے نارمل رکھنا تھا۔ انجشا آئینے کے سامنے کھڑی ٹاول سے بال خشک کر رہی تھی جب اس کے عین پیچھے آ کر برہان رکا تھا۔ وہ بھی شاور لے کر نکلا تھا، جس کی وجہ سے اس کے بھیگے بال ماتھے سے چپکے ہوئے تھے۔ وہ فرصت سے انجشا کو دیکھنے لگا جو آنکھیں بند کیے اپنے بال خشک کرنے میں مصروف تھی، اور پھر ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو پیچھے کیا تھا جو سیدھے برہان کے چہرے پر لگے تھے۔ اسی پل انجشا کی نظر بھی برہان پر پڑی تھی۔ نظریں خود بخود ملتے جھک گئیں۔ برہان شاید بدلے رشتے کا اثر تھا، انجشا اس کی آنکھوں میں پہلے کی طرح نہ دیکھ پائی۔ مرر میں دونوں کا عکس واضح تھا، ایک ساتھ وہ دونوں کتنے خوبصورت لگ رہے تھے۔ انجشا کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا، چہرے پر لالی سی بکھری تھی۔ برہان نے بڑی فرصت یہ خوبصورت منظر دیکھا تھا۔ ارے نمش بیٹا، کہاں تھے آپ؟ تیمور شاہ نے نمش سے پوچھا۔ سوری بابا جان، وہ فری کی کال آ گئی تھی۔ سوری انٹی، آپ کو میرا انتظار کرنا پڑا۔ ارے کوئی بات نہیں بچہ، یہ تو اچھا ہوا نا کہ آپ کے آنے تک شہداد بھی آ گیا، ناہا نے شہداد کو دیکھتے کہا۔ انہیں شک نہیں یقین تھا شہداد جو آیا ہے اس کے پیچھے نمش کا ہی ہاتھ ہے۔ انہوں نے حذیفہ کو دیکھا جو آنکھوں میں نمش کو اشارے کر رہا تھا، اور پھر حذیفہ نے نمش کے کچھ کہنے پر اسے گڈ لک کا سائن دیا تھا، مطلب حذیفہ ساتھ تھا اس کے۔ انہیں پل میں سمجھ آ گیا تھا جبکہ شہداد تیمور شاہ سے کوئی بات کرنے میں مصروف تھا۔ نمش تم نے چینج کیا ہے؟ ناہا بیگم نے مسکرا کے دیکھتے کہا۔ جی انٹی، وہ بس کپڑے بھیگ گئے تھے، پانی گر گیا تھا مجھ پر۔ پانی تم پر گرا تھا کہ تم پانی میں گری تھی؟ شہداد نے تیمور شاہ کی بات کا جواب دیتے دل میں سوچا۔ ایپیسوڈ نمبر 55۔ بھائی صاحب، میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ساتھ اماں بھی کافی اور چائے بنا کر لائی تھی۔ جب ناہا بیگم نے کہا تھا، تیمور شاہ چونکے۔ انہوں نے الجھی نظروں سے سب کو دیکھا، جبکہ نمش بھی نہ سمجھی کہ وہ کیا مانگنا چاہتی تھیں۔ دوسری طرف طلال شاہ بھی نہ سمجھی سے ناہا کو دیکھ رہے تھے۔ ان میں صرف ایک شخص تھا جو مطمئن تھا اور سکون سے بیٹھا تھا، اور وہ تھا خود شہداد۔ میں نمش کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ انہوں نے آرام سے سب کے سروں پر دھماکہ کیا تھا، اسپیشلی طلال شاہ کے۔ ان کے درمیان تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی تھی، پھر ناہا نے اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کر لیا تھا کیا؟ تیمور شاہ کے ساتھ ساتھ نمش بھی اپنی جگہ فریز ہو گئی تھی۔
ابھی ٹھیک 1 گھنٹہ پہلے کی بات تھی، وہ یہاں آنے تک کے لیے راضی نہیں تھا، اور اب نہا بیگم کی بات، یہاں تک کہ اماں بی بھی حیران تھی۔ میں جانتی ہوں بھائی صاحب، آپ نے ابھی ایسا کچھ سوچا نہیں ہوگا نمش کے بارے میں، مگر نمش اتنی پیاری ہے کہ اب مجھ سے دور نہیں رہا جاتا۔ میں چاہتی ہوں آپ کے گھر کی رونق جلدی سے ہمارے گھر کی رونق بن جائے۔ انہوں نے پاس بیٹھی نمش کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے محبت سے کہا، آپ کے پاس ابھی کافی وقت ہے، آپ آرام سے سوچ کر ہمیں جواب دیجیے گا۔ نمش نے شہزاد کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج پہلی بار نمش کی آنکھیں اس کی طرف دیکھ نہیں پائی تھی اور جھک گئیں۔ شہزاد کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، جبکہ تیمور شاہ خاموش تھے۔ ارحا گھر میں داخل ہوئی تو ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ ماما، بابا، اس نے آواز دی مگر کوئی آواز نہیں آئی باہر۔ اللہ خیر، یہ ماما کہاں پر ہیں؟ ارحا جانتی تھی جو کچھ ہوا تھا کل، بے شک وہ یہاں نہیں تھی، مگر اتنا جانتی تھی کہ اس کے فون کے بعد برہان یہاں آیا تھا اور نکاح رک گیا تھا۔ جیسے وہ یہاں کی پل پل کی خبر کے لیے چھوڑ کر گئی تھی، اس نے اسے سب بتایا تھا کہ برہان زیدی اور اس کے آدمی آئے تھے۔ ایسا تو پھر ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ لوگ آئے ہوں اور نکاح نہ ہوا ہو۔ پر ماما بابا اس وقت کہاں تھے؟ وہ سیدھی گل خانم کے روم کی طرف بڑھی تھی۔ ماما، اس نے کمرے کے دروازے کو کھولتے جھانکا تو وہ بیڈ پر لیٹی تھیں۔ ماما، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ فوراً اندر آئی جبکہ کوئی جواب نہ آیا ان کی طرف سے۔ ماما، اس نے دوبارہ پکارا، آپ ٹھیک ہیں؟ ارحا آ گئی تم؟ جی ماما، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ہاں ٹھیک ہوں انجشا۔ ارحا، انجشا، ماما میں جانتی ہوں کیوں کیا اس نے یہ۔ ماما، میں نے آپ کو اور بابا کو سمجھایا تھا مگر آپ لوگوں نے جلد بازی کی۔ خیر، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، میں انجشا سے ملوں گی، مگر آپ ایسے خود کو بیمار نہیں کر سکتی۔ ارحا، لوگوں کی باتیں، ماما لوگوں کی باتوں ماما لوگوں کا کام ہوتا ہے باتیں کرنا، وہ آپ کو کسی بھی حال میں نہیں رہنے دیتے، اور انجشا نے اپنا حق استعمال کیا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا۔ کیا آپ کے اور بابا کے سامنے نکاح کیا ہے؟ ہاں میں مانتی ہوں ان کا طریقہ غلط تھا، مگر یہ سب کی جلد بازی کی وجہ سے ہوا۔ اگر ہم اتنی جلدی نہ کرتے تو شاید ابھی اس وقت انجشا ہمارے پاس ہوتی۔ آپ اٹھے آئے میرے ساتھ باہر۔ نہیں ارحا، میرے سر میں درد ہے، آپ آئیں، میں آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بناتی ہوں اور پھر سر بھی دباؤں گی۔ ارحا، تم بات کو لائٹ لے رہی ہو، تمہارے پاپا اب انجشا کو شاید ساری زندگی معاف نہ کریں، میں اپنی بچی کو شاید کبھی دیکھ نہ پاؤں، اور صنوبر آپا، انہوں نے جو باتیں کی تم اگر سن لیتی تو۔ 1 منٹ، کیا کہا انہوں نے؟ چھوڑو، نہیں آپ بتائیں مجھے۔ ارحا، مجھے تو تمہارے رشتے کا ڈر لگا ہوا ہے، کیا ہوگا آگے؟ حسن نہیں غصے میں تھا اور جاتے ہوئے آپا نے کہا ہے کہ چھوٹی کا یہ حال تھا تو بڑی گل خانم کہتے رو دیں۔ ارحا کا چہرہ سرخ ہوا پل میں۔ آپ فکر نہ کریں، اگر انہیں پرواہ نہیں تو مجھے بھی نہیں، جہاں قسمت ہوگی ہو جائے گا۔ انجشا کا کسی نے سوچا تھا؟ آپ آئیں، اور بابا کہاں ہیں؟ آفس گئے ہیں کیا؟ ہاں میں نے منع کیا تھا مگر رکے نہیں، رات سے خاموش ہے، میں لگاتی ہوں ان کی طرف چکر، اور تم سے بھی ناراض ہیں۔ ارحا، جانتی ہوں، امید تھی مجھے۔ ارحا، تمہیں کیا ضرورت تھی جانے کی؟ اور ملا کوئی ثبوت؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر ارحا، کیا ہوگا؟ انجشا کا، آپ کچھ بھی نہ سوچیں، سب ٹھیک ہو جائے گا اپنے وقت کے۔ آئیں میرے ساتھ، تو گل خانم اس کے اصرار پر اٹھ گئی تھی۔ انجشا اداس تھی اور یہ بات برہان اچھے سے جانتا تھا۔ چلیں، اس نے اس کے سامنے ہتھیلی پھیلائی جس پر انجشا نے اپنا ہاتھ رکھا۔ برہان نے اس کے اداس چہرے اور جھکی پلکوں کو دیکھا اور آگے بڑھتے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ ہاتھ کی مدد اداس ہو؟ انجشا کچھ نہ بولی۔ انجشا، مجھے ماما بابا کی یاد آ رہی ہے، ملو گی ساسو مام سے؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ ناشتے کے بعد چلتے ہیں، مگر بابا اس وقت تک سسر صاحب آفس ہوں گے، اس لیے تم ساسو مام سے آرام سے مل سکتی ہو۔ ابھی تو مسکرا دو یار، شادی کی پہلی صبح اور اتنی روکھی پھیکی سی۔ اس کے غمزدہ لہجے میں کہنے پر انجشا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ یہ ہوئی نہ بات، برہان نے کہتے اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوا تھا۔ آؤ، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے وہ نیچے کی طرف بڑھا۔ ماشاءاللہ، مہک کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا ماشاءاللہ۔ انہیں ایک ساتھ سیڑھیاں اترتے دیکھ کر محمد دین چچا ناشتہ لگا چکے تھے۔ ناصر اور عفنان کسی فائل کو ڈسکس کر رہے تھے۔
مہک کی آواز پر دونوں نے دیکھا اور ناصر فوراً سر جھکا گیا تھا۔ السلام علیکم، انجشا نے سب کو مدھم آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ عفنان کو تو تم جانتی ہی ہو جی، یہ ناصر ہے، میرا سب سے خاص آدمی جس پر میں یقین کر سکتا ہوں، اور یہ مہک ہے، ناصر کی سسٹر، میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے، اور یہ محمدین چچا، اور محمدین چچا یہ انجشا ہے، اس گھر کی مالکن۔ السلام علیکم بھابھی۔ برہان بھائی، میں انہیں بھابھی کہہ سکتی ہوں؟ مہک نے اجازت چاہی۔ بالکل تم بھابھی کہہ سکتی ہو۔ عفنان، میں آفس نہیں جاؤں گا، مجھے انجشا کے ساتھ انجشا کے گھر جانا ہے۔ گھر؟ عفنان گھر لفظ پر چونکا۔ ہاں، انجشا ساسو مام سے ملنا چاہتی ہے۔ برہان اپنے ہاتھوں سے انجشا کی پلیٹ میں ناشتے کی چیزیں اٹھا اٹھا کر رکھ رہا تھا، جبکہ انجشا سب کے سامنے پزل سی ہو رہی تھی۔ ناشتہ کرو، برہان نے اسے کہا، مگر انجشا کی حلق سے کچھ بھی نیچے نہیں جا رہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں، اس نے برہان کو دیکھتے آرام سے کہا۔ انجشا، لگتا ہے بھابھی ہمارے سامنے شرما رہی ہیں۔ مہک کی بات پر سب رکے۔ نہ نہیں، ایسی بات نہیں، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ نہیں عفنان بھائی، انجشا کو دلی شرمندگی ہوئی۔ مطلب وہ سب اپنی اپنی وجہ سے سمجھ رہے تھے۔ اوکے سر، میں چلتا ہوں، فرم میں کام ہے مجھے، پھر شام میں چکر لگاؤں گا۔ ناصر نظریں جھکائے کہتا اٹھا، اوکے، میں بھی آفس کے لیے نکلتا ہوں، تم آج نہ آنا، کچھ دیر ضروری کام ہوا تو میں کال کر لوں گا تمہیں۔ سوری بھابھی، پر مجھے بھی آج یونیورسٹی کا چکر لگانا ہے، مگر میں جلدی آ جاؤں گی، مگر پھر آپ سے خوب ساری باتیں کروں گی۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ وہ سب ہی باری باری اٹھ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ محمدین چچا تو پہلے ہی کچن میں تھے، اب صرف وہ دونوں رہ گئے تھے۔ جی تو ملکہ عالیہ، اب حکم کریں، بندہ خادم آپ کی کیا خدمت کرے؟ اس کی بات پر انجشا پہلے حیران ہوئی اور پھر مسکرا اٹھی تھی۔ اسے مسکراتے دیکھ کر برہان کو سکون ملا تھا۔ اس نے انجشا کی طرف جھکتے اس کے گال پر لب رکھے، وہ سٹپٹا گئی اس کی حرکت پر۔ برہان، وہ شرم سے سرخ پڑی اور ارد گرد دیکھتی بولی، جبکہ اس کی گھبراہٹ پر برہان کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ سب جا چکے تھے، محمدین چچا تو ہیں نا، وہ کچن میں ہیں، وہاں سے کم ہی باہر آتے، مگر پھر بھی آپ جگہ تو دیکھیں، اگر کوئی ایک دم سے آ جائے تو بیگم یہاں کوئی نہیں آ سکتا، جن تینوں نے آنا تھا وہ ابھی ابھی گئے ہیں، اور کوئی میری اجازت کے بنا یہاں انٹر نہیں ہو سکتا، بے فکر رہو۔ ماما کی طرف کب جائیں گے؟ انجشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ ابھی، مگر پہلے تم ناشتہ کرو گی پھر؟ مگر مجھے بھوک نہیں۔ سوری جانم، مگر ناشتہ تو تھوڑا بہت تمہیں کرنا ہوگا، پھر لے کر جاؤں گا۔ انجشا جانتی تھی وہ نہیں مانے گا، اور پھر برہان اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروانے لگا تھا۔ میں کر لوں گی، میرے ہاتھ سے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے الٹا پوچھا، اور پھر انجشا لاجواب سی ہوتی اس کے ہاتھ سے کھانے لگی۔ میں آتا ہوں کیز لے کر۔ جی۔ برہان اوپر چلا گیا تھا، جبکہ انجشا گھوم کر گھر دیکھنے لگی تھی۔ گھر اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ آؤ برہان، رات تو وہ ٹھیک سے دیکھ نہ پائی تھی ابھی کچھ بھی، مگر اب برہان کے ساتھ باہر پورچ تک آتے اس نے ارد گرد نگاہ ڈالی تھی۔ باہر ایک ترتیب سے 4 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ماما مجھ سے بات تو کریں گی نا؟ گاڑی میں بیٹھتے اس کے اندر کا ڈر لبوں پر آ گیا تھا۔ ضرور۔ برہان نہیں جانتا تھا کہ ان کا ری ایکشن کیا ہوگا، کیسا ہوگا، مگر وہ انجشا کا دل نہیں توڑ سکتا تھا۔ انجشا کو وہاں لے کر جانے کا مطلب تھا کہ انجشا ٹوٹ جائے گی، مگر وہ اسے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، ورنہ برہان کا دل نہیں تھا کہ انجشا وہاں جائے۔ یہ کیا تھا؟ طلال شاہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے درمیان کبھی شادی والے موضوع پر بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ شہزاد، کیا ہے یہ؟ اور ناہق کب تم لوگوں نے یہ پلان کیا اور مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیا اس کے لیے ہی تم وہاں کھانے پر گئی تھی؟ نہیں طلال، میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، یہ تو مجھے شہزاد نے جاتے کہا۔ واہ، اور تم نے مان لیا؟ کیا کہو گے صاحب سے؟ وہ میں دیکھ لوں گا۔ تو ٹھیک ہے، کرو جو کرنا ہے، مگر شہزاد ایک بات یاد رکھنا، اس حد تک جانا جسے بعد میں سنبھال سکو اور ضمیر کے کٹہرے میں سر اٹھا کر جی سکو۔ وہ کہتے رکے نہیں تھے، نہا بیگم پر ایک نگاہ ڈالتے اوپر چلے گئے۔ شاہ سوچ لو، میں سوچ چکا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب حذیفہ کو سمجھا کر شہزاد نے بھیجا تھا اور وہ نہا بیگم سے باتیں کر رہا تھا۔ آپ کو آج تیمور شاہ سے نمش کا ہاتھ مانگنا ہے، بٹ تمہارا دماغ کام کرتا ہے، وہ سنتے ہتھے سے اکھڑی تھیں۔ جانتے بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا، کسی بھی قیمت پر ہو سکتا ہے اور ہوگا۔
شاداب نمش سے شادی کی بات کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ ہماری اس موضوع پر کبھی کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہی میں ایسا کچھ کروں گی۔ سوچنا بھی مت، آپ ایسا کریں گی اور ضرور کریں گی، وہ بھی آج ہی۔ اب وقت نہیں میرے پاس۔ مجھے ہر حال میں تیمور شاہ کو برباد کرنا ہے۔ بہت اچھا موقع ملا ہے آپ کو اور میں آج نہیں جاؤں گا دعوت پر، مگر آپ کو وہاں یہ بات کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے نمش کے سامنے بات ہو تاکہ تیمور شاہ کے انکار کی گنجائش نہ بچے۔ شاہ کیوں کرنا چاہتے ہو ایسا؟ ایک نہیں کئی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ نہا نے آخری کوشش کی، ایک بار کریں اور تیمور شاہ کو ماننا ہے ہر حال میں، اور وہ کہتے رکیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اب تیاری شروع کریں، میں نمش تیمور سے شادی کرنے والا ہوں۔ کہتے اس کے چہرے پہ ایک الگ خوشی تھی۔ شہزاد سب بکھر جائے گا۔ انہوں نے دکھ سے کہتے اسے دیکھا مگر وہ وہاں موجود نہیں تھا اور پھر ان کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا، انہیں جانا تھا۔ وہ آخری بار اس کے کمرے میں گئی تھی مگر وہ اپنی بات سے ایک انچ نہ ہٹا تھا، اس لیے انہوں نے طلال سے بھی بات نہیں کی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں۔ فری کی چیخ پر نمش نے فون کان سے ہٹایا تھا۔ اللہ فری، میرا کان تو بخش دو۔ نمی تیری شہزاد شاہ سے شادی ہوگی؟ او مائی گاڈ، میں ابھی اڑ کر پہنچ رہی ہوں۔ اس نے کہتے کال ڈسکنیکٹ کر دیا تھا۔ نمش مسکرانے لگی، اس کا دل کر رہا تھا ناچے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی کوئی معجزہ ہو سکتا ہے، مگر یہ ہو چکا تھا۔ نمش کی خوشی چھپانے سے نہیں چھپ رہی تھی۔ ہارن کی آواز پر گارڈ نے جو بھاگ کر دروازہ کھولا تھا، اسی پل نہ صرف باہر والی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی بلکہ اندر والی بھی باہر نکلی تھی۔ دونوں بے حد قریب سے گزری تھیں۔ ارہا جو پولیس اسٹیشن جانے والی تھی، برہان کی گاڑی وہاں اچانک داخل ہوتے دیکھ کر چونک گئی، جبکہ برہان کا دھیان انشا کی طرف متوجہ تھا، اس لیے بامشکل بچت ہوئی تھی۔ کیا واقعی میں بچت ہوئی تھی؟ ارہا نہیں جانتی تھی کہ کیا ہوا تھا۔ سو گائز، کیسی لگی آپ کو 5 ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگے تو کمنٹ کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولا کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح سے میں پکا نہیں کہتی لیکن میں کوشش کروں گی کہ کسی دن میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ دے دوں، پیچھے والی پریویس ایپیسوڈ جتنی بھی ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز ابھی آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں کہ جو برہان انشا اسپیشل ایپی ہیں، ان کے اندر میں کچھ سین کرنے والی ہوں ایڈ، تو انشاءاللہ بس میں جب ایڈ کر لوں گی وہ سین تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔